यसअलूनका अनिर्रूह कुल रूह मिन अम्र रब्बी। किताबुर रूह, रूह का इंसाइक्लोपीडिया। तालीफ़ इमाम इब्न क़य्यम रहिमहुल्लाह। तर्जुमा मौलाना अब्दुल मजीद सिद्दीक़ी। इब्न हज़म की राय। इस सिलसिले में इब्न हज़म की राय मुलाहिज़ा कीजिए। फरमाते हैं जिसे ये ख्याल है कि क़यामत से पहले मुर्दा क़ब्र में ज़िंदा हो जाता है, गलत है, क्योंकि क़ालू रब्बना अमित्तना स्नतैन व अहयैतना स्नतैन इलल आया और कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि इलल आया से इस ख्याल की तरदीद होती है। क्योंकि अगर मुर्दा का कब्र में ज़िंदा होना मान लिया जाए तो बजाय 2 के 3 मौतें और 3 ज़िंदगियाँ लाजिम आती हैं, जबकि ये गलत और कुरान के ख़िलाफ़ है। हाँ, अगर अल्लाह ताला किसी को किसी नबी के मौजज़े से ज़िंदा कर दे तो ये और बात है। जैसे मौत के डर से 1000 आदमी निकल खड़े हुए थे, आखिर अल्लाह ताला ने उन्हें मार दिया, फिर ज़िंदा कर दिया। इसी तरह हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम बैतुल मक़दस से गुज़रे तो वो उजड़ा हुआ था। उन्हें ताज्जुब हुआ कि अब ये शहर आबाद कैसे होगा। आखिर अल्लाह ताला ने उन्हें मार दिया और फिर 100 साल के बाद ज़िंदा कर दिया। मतलब ये जिसे किसी दलील ने ख़ास कर दिया वो इससे मुस्तस्ना है। इसी तरह आयत अल्लाह यतवफ़्फ़ुल अनफुस इलल आया से भी तरदीद होती है। लिहाजा कुरान की इन 3 आयात की रूह से मालूम हुआ कि रूहें क़यामत से पहले जिस्म में नहीं लौटती। इसी तरह रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपने शब महराज में पहले आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दाएं जानब खुश नसीबों की और बाएं जानब बदनसीबों की अरवाह देखीं, और जब बदर के दिन मकतूल काफिरों की लाशों से खिताब किया तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की कब्रों में जाने से पहले और सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन ने जब ये कहा कि ये उनकी तो लाशें भी सड़ चुकीं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरदीद नहीं की और बताया कि इसके बावजूद भी ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुन रहे हैं। मालूम हुआ कि खिताब अरवाह से था और अरवाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुन रही थीं और उनके अजसाम में हिस्स व शऊर ना था। हक़ ताला ने फरमाया है कि आप कब्र वालों को नहीं सुना सकते, लिहाजा समात की नफ़ी कब्र वालों के अजसाम से है। ये एक नाकाबिल शिकस्त हकीकत है कि जिससे अल्लाह ताला ने समात की नफ़ी की है वो उनके अलावा हैं जिनके लिए रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समात साबित फरमाई है। नफ़ी इज्साम के लिए है और इस्बात अरवाह के लिए। किसी सही हदीस से ये साबित नहीं है कि सवाल के वक्त मुर्दों की अरवाह जिस्म में लौटा दी जाती हैं, वरना हम भी इसके कायल होते। हदीस में कब्रों में अजसाम में अरवाह लौटाने की ज़्यादती में मिनहाल बिन अमर मुनफरद हैं और ये मजबूत नहीं हैं। शोबा वग़ैरह के नज़दीक मतरूक हैं। उनके बारे में मुग़ीरा बिन मुक़सिम हनबी एक इमाम का कौल है कि इस्लाम में मिनहाल की शहादत जायज़ नहीं, जैसा कि मनकूल है। तमाम सही ख़बरें इस ज़्यादती के ख़िलाफ़ हैं। हमारी राय के मुताबिक सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन से भी यही बात साबित है। चुनाचे फ़ा बिन शैबा फरमाती हैं कि इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मस्जिद में दाखिल हुए और इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु की लाश पड़ी हुई देखी। इनसे कहा गया कि अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हा भी मौजूद थीं। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा को तसल्ली व तशफ़ी दी और फरमाया कि ये लाशें कुछ नहीं और अरवाह अल्लाह ताला के पास हैं। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला के नबी हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम का सर एक रंडी को हदिया के तौर पर पेश किया गया था, हमारी तो क्या हकीकत है। इब्न हज़म की राय पर तनकीद। मेरे ख़्याल में इसमें कुछ बातें दुरुस्त हैं और कुछ गलत हैं। इनका ये कहना कि कब्र में ज़िंदा होने की राय गलत है अगर इससे दुनियावी ज़िंदगी मुराद है, जिसमें रूह जिस्म से कायम होती है और इसमें तसर्रुफ़ व इंतज़ाम करती है
اور جسم اس کی موجودگی میں کھانے پینے اور پہننے کا محتاج ہوتا ہے تو مردے کی ایسی زندگی کی رائے واقعی غلط ہے، اور نہ صرف قرآنی آیت بلکہ عقل و حس بھی اس کا انکار کرتی ہے۔ اور اگر اس سے برزخی زندگی مراد ہے جو دنیاوی زندگی کی طرح نہیں، تو قبر میں روح جسم کی طرف واپس آتی ہے تاکہ امتحان لیا جائے، مگر یہ واپسی دنیاوی لوٹنے کی طرح نہیں۔ تو یہ رائے صحیح ہے اور اسے غلط کہنے والا غلطی پر ہے، اور حدیث کو جو ضعیف کہا گیا ہے اس کا جواب بھی انشاءاللہ آگے آ رہا ہے۔ ابن حزم کی دلیل میں آیت قَالُوا رَبَّنَا أَمِتْنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ إِلَى الْآیَةِ سے جسم میں روح کے عارضی طور پر لوٹ آنے کی نفی نہیں ہوتی، جیسا اسرائیلی مقتول قتل کیے جانے کے بعد عارضی طور پر زندہ کر دیا گیا تھا پھر مر گیا تھا۔ لہٰذا سوال کے لیے یہ عارضی زندگی ناقابل اعتبار ہے، کیونکہ وہ ذرا اسی دیر کے لیے زندہ کیا گیا تھا کہ اس نے یہ بتا دیا کہ مجھے فلاں نے قتل کیا ہے، اور یہ بتا کر پھر فوت ہو گیا۔ مزید برآں روح کو جسم میں لوٹا دینے سے ہمیشہ کی زندگی لازم نہیں آتی، بلکہ جسم سے ایک قسم کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے اور روح کا تعلق اپنے جسم سے برابر قائم رہتا ہے، گو جسم پرانا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر خاک میں مل کر بے نام و نشاں ہو جائے۔ جسم سے روح کے تعلقات۔ روح کے جسم سے 5 اقسام کے تعلقات ہیں اور ہر تعلق کا علیحدہ حکم ہے۔ نمبر 1، رحم میں جنین میں بھی روح کا جسم سے تعلق ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، دوسرا تعلق دنیا میں آنے کے بعد ہوتا ہے۔ نمبر 3، تیسرا تعلق نیند کی حالت میں ہوتا ہے کہ جسم سے ایک صورت سے تعلق بھی ہے اور ایک صورت سے جدائی بھی۔ نمبر 4، چوتھا تعلق برزخ میں ہوتا ہے، کیونکہ اگرچہ مرنے کے بعد روح جسم سے جدا ہو کر آزاد ہو جاتی ہے، مگر ایسی جدائی نہیں ہوتی کہ ذرا سا بھی تعلق باقی نہ رہے۔ ہم شروع میں قبر میں روح کے واپس کیے جانے کی احادیث بیان کر چکے ہیں کہ جب مردے کو کوئی سلام کرتا ہے تو سلام کا جواب دینے کے لیے اس کی روح لوٹائی جاتی ہے۔ یہ ایک خاص قسم کا لوٹایا جانا ہے جو قیامت سے پہلے جسم کی زندگی کو لازم نہیں۔ نمبر 5، پانچواں تعلق موت کی زندگی کے بعد ہوگا، جو سب سے گہرا اور مکمل تعلق ہوگا، جس کے سامنے پہلی قسم کے چاروں متعلق بے وقت ہوں گے، کیونکہ یہ ایسا تعلق ہوگا جس کے ہوتے ہوئے نہ موت آئے گی، نہ نیند، اور نہ جسم میں کسی قسم کا کوئی تغیر پیدا ہوگا۔ ابن حزم کی پہلی دلیل کا جواب۔ ابن حزم نے جو آیت فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ پھر اس روح کو روک لیتا ہے جس پر موت کا فیصلہ ہو چکا ہو پیش کی ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ روح کو روک لینا مردے کے جسم میں عارضی طور پر کسی وقت روح کو لوٹائے جانے کے خلاف نہیں، کیونکہ اس لوٹائے جانے سے دنیاوی زندگی لازم نہیں آتی۔ سونے والے کی مثال۔ سونے والے کو دیکھو کہ وہ نہ زندہ ہوتا ہے نہ مردہ، بلکہ درمیانی حالت میں ہوتا ہے، جبکہ جسم میں روح باقی ہے اور زندہ کہلاتا ہے، لیکن اس کی زندگی بیداری کی زندگی سے مختلف ہے، کیونکہ نیند موت کی سگی بہن ہے۔ ٹھیک اسی طرح جب روح لوٹا دی جاتی ہے تو اس کی درمیانی حالت ہوتی ہے، نہ مردہ ہی ہوتا ہے اور نہ زندہ، اور مردہ ہی کہلاتا ہے۔ صرف اسی ایک بات پر غور کر لیجئے، بہت سی مشکلات دور ہو جائیں گی۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج میں انبیاء علیہم السلام کو دیکھنا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں انبیاء علیہم السلام دیکھے، اس کے سلسلے میں کچھ اہل حدیث کا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اجسام ارواح کے ساتھ دیکھے، کیونکہ انبیاء علیہم السلام اپنے رب کے پاس زندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیل اللہ علیہ السلام کو بیت المعمور سے ٹیک لگائے دیکھا، کلیم اللہ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور ان کے حلیے بیان فرمائے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ آپ گندم گوں اور طویل قسم کے آدمی ہیں جیسے قبیلہ وعا کے آدمی ہوتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ آپ کے سر سے پانی کے قطرے گر رہے تھے جیسے ابھی نہا کر غسل خانے سے نکلے ہوں، اور فرمایا جس نے خلیل اللہ علیہ السلام کو نہ دیکھا ہو وہ مجھے دیکھ لے۔ لیکن اکثر ارباب حدیث کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی صرف ارواح دیکھیں، کیونکہ ان کے جسم تو قبروں میں ہیں جو قیامت سے پہلے نہیں اٹھائے جائیں گے، ورنہ ان کا قیامت سے پہلے زمین سے اٹھنا لازم آئے گا اور پھر نفخہ صور کے وقت مرنا لازم نہیں آئے گا، جس سے 3 موتیں لازم آئیں گی جو بالکل غلط ہے۔ اگر ان کے اجسام قبروں سے اٹھا لیے گئے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان سے جنت کا وعدہ نہ فرماتا بلکہ جنت میں ہوتے، جبکہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہم السلام پر جنت حرام فرما دی ہے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی قبر سے اٹھیں گے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک قبر میں تر و تازہ اور نرم ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بوسیدہ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا درود کیسے پیش کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی پر انبیاء علیہم السلام کے جسم حرام فرما دیے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک قبر میں باقی نہ مانا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب غلط ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر فرشتے مقرر فرما دیے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا سلام پہنچاتے رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہم کے درمیان نکلے اور فرمایا اسی طرح ہم زندہ کیے جائیں گے، اور یہ بات بھی یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معزز روح اعلیٰ علیین میں انبیاء علیہم السلام کی ارواح کے ساتھ اعلیٰ قدسیوں کی جماعت میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور انہیں 6 یا 7ویں آسمان پر بھی دیکھا۔ معلوم ہوا کہ کلیم اللہ علیہ السلام کا جسم قبر میں تھا اور روح آسمان پہ تھی، اور روح کا جسم سے ایک خاص قسم کا تعلق و ملاپ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں بھی نماز پڑھ رہے تھے اور سلام کرنے والے کے سلام کا جواب دے دیتے تھے، جبکہ روح رفیق الاعلیٰ میں تھی۔ ان دونوں باتوں میں کوئی تصادم نہیں ہے۔ ارواح کے حالات اجسام کے حالات سے مختلف ہیں۔ ارواح کے حالات اجسام کے حالات سے مختلف ہیں۔ دیکھو، 2 متناسب اور ہم مثال روحوں میں بہت قرب ہوتا ہے اگرچہ ان میں بہت دوری ہو، اور نفرت و بغض رکھنے والی 2 ارواح میں انتہائی دوری ہوتی ہے۔ گو جسم ان کے پاس پاس ہوں، روح کا اترنا چڑھنا اور قریب و دور ہونا جسم کے اتار چڑھاؤ اور نزدیکی و دوری کی طرح نہیں ہے، کیونکہ روح ذرا سی دیر میں قبض کیے جانے کے بعد سے قبر میں رکھے جانے تک 7 آسمان پر چڑھ کر اتر بھی آتی ہے، جو جسم کے لیے ناممکن ہے۔ اسی طرح خواب و بیداری میں روح چڑھتی اور اترتی ہے۔ روح کی مثال۔ کچھ لوگوں نے روح کی مثال سورج سے اور اس کی کرنوں سے دی ہے، کیونکہ سورج تو آسمان میں ہے مگر اس کی کرنیں زمین تک پہنچ رہی ہیں، لیکن ہمارے شیخ نے فرمایا کہ یہ مثال درست نہیں، کیونکہ سورج آسمان سے نیچے نہیں آتا اور زمین پر سورج کی کرنیں نہ تو سورج ہیں اور نہ سورج کی صفت ہیں بلکہ عرض ہیں، جو سورج کی وجہ سے جو زمین کے سامنے ہے پیدا ہوتی ہیں، اور روح خود چڑھتی اترتی ہے۔
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا بدر کے مقتولوں کے بارے میں رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمانا کہ جن کی لاشیں سڑ گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے باتیں کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب دینا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن رہے ہیں، اس بات کے خلاف نہیں ہے کہ اس وقت ان کی روحیں ان کے جسموں میں واپس آئی تھیں، جن کی وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن لی، جبکہ گل سڑ گئے تھے، کیونکہ خطاب روحوں سے تھا جن کا ان گلے سڑے اجسام سے ایک گنا تعلق تھا۔ ابن حزم کی دوسری دلیل کا جواب: وما انت بمسمع من فی القبور، آپ قبر والوں کو سنانے والے نہیں سے بھی استدلال غلط ہے، کیونکہ سیاق آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس کافر کا دل مردہ ہے آپ اسے اس طرح نہیں سنا سکتے کہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے قبر والے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ مراد نہیں ہے کہ قبر والے کسی وقت سن ہی نہیں سکتے، کیونکہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ جنازے میں شریک ہونے والوں کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ بدر کے مقتول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کے صیغے کے ساتھ مردوں پر سلام مسنون فرمایا اور بتایا کہ جو مومن ان پر سلام کرتا ہے وہ اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اس آیت کی ایک مثال ملاحظہ کیجیے۔ فرمایا اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ إِلَى الْآيَةِ، آپ اپنی دعوت مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو جب کہ وہ پیٹھ موڑ کر جا رہے ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ بہروں کو سنانے کی نفی مردوں کو سنانے کی نفی کے ساتھ لانے سے معلوم ہوتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کسی میں بھی سننے کی طاقت نہیں، اور ان کے دل چونکہ مردہ اور بہرے ہیں اس لیے انہیں سنانا فضول ہے، اور ان سے خطاب ایسا ہے جیسے کہ مردوں اور بہروں سے خطاب ہوتا ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ یہ مطلب صحیح ہے، لیکن اس سے مرنے کے بعد زجر و توبیخ کے لیے روحوں کو، جبکہ کسی وقت ان کا اجسام سے ایک قسم کا تعلق ہو، سنانے کی مخالفت ثابت نہیں ہوتی۔ یہ سنانا منفی سنانے کے علاوہ ہے۔ حقیقت میں آیت کا مطلب یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ سنانا نہ چاہے آپ اسے سنا نہیں سکتے، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرانے پر تو طاقت بخشی ہے جس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکلف ہیں، لیکن ان کے سنانے پر طاقت نہیں دی جنہیں اللہ سنانا نہ چاہے۔ ابن حزم کی حدیث پر جرح اور اس کا جواب۔ رہا حدیث کے ضعیف ہونے کا سوال، سو وہ ابن حزم کی طرف اٹکل اور بے تکی بات ہے۔ بے شک حدیث صحیح ہے اور اسے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے زاد ان کے علاوہ بھی ایک جماعت جس میں عدی بن ثابت، محمد بن عقبہ اور مجاہد بھی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ عدی بن ثابت والی حدیث کچھ اختلاف الفاظ کے ساتھ ہے، اسی طرح مجاہد والی حدیث ہے، جبکہ یہ حدیث ثابت اور مشہور و مستفیض ہے۔ حافظ الحدیث کی ایک جماعت نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ ہمیں حدیث کا کوئی ایسا امام معلوم نہیں جس نے اس پر طعن کیا ہو، بلکہ اسے ائمہ اپنی اپنی کتابوں میں لائے ہیں اور قبول کر کے عذاب و ثواب قبر کے اور منکر و نکیر کے سوال و جواب کے سلسلے میں اصول دین میں سے ایک اصل قرار دیا ہے۔ ابن حزم کا یہ کہنا کہ قادان کے علاوہ کسی اور سے روایت نہیں، وہم پر مبنی ہے۔ ابھی ہم نے اوپر بتایا کہ ایک جماعت سے روایت ہے۔ داقنی نے اس کی تمام سندیں ایک رسالہ میں جمع کر دی ہیں۔ زازان سکہ ہیں اور اکابر صحابہ جیسے عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ سے روایت کرتے ہیں۔ ان کی روایت مسلم میں بھی ہے۔ ابن معین نے بھی انہیں سکہ بتایا ہے۔ اس کے علاوہ میں حمید بن حلال سے کہا گیا تو فرمایا کہ یہ سکہ ہیں۔ ان جیسے راویوں کے بارے میں تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ابن عدی کہتے ہیں کہ اگر یہ سکہ سے روایت کریں تو ان کی روایت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ منہال بن عمر
زیادتی میں تنہا نہیں۔ ابن حزم کا یہ قول کہ منہال بن عمر اس زیادتی روح جسم میں لوٹا دی جاتی ہے میں تنہا ہیں، غلط ہے۔ اول تو منہال عادل و سکہ ہیں، ابن معین و اجلی نے انہیں سکہ بتایا ہے۔ ان پر سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ ان کے گھر سے گانے کی آواز سنی گئی۔ اس سے ان کی روایت میں حد و قدح لازم نہیں آتا۔ ابن حزم نے انہیں جو ضعیف کہا ہے وہ کچھ نہیں، کیونکہ انہوں نے سوائے تفرد کے ضعف کی کوئی دلیل نہیں دی، جبکہ منہال منفرد نہیں ہیں۔ یہ زیادتی اور راوی بھی بیان کرتے ہیں، بلکہ دوسرے راویوں نے تو اس جیسے یا اس سے زیادہ سخت الفاظ روایت کیے ہیں۔ مثلاً مردے کی طرف اس کی روح واپس کر دی جاتی ہے، روح اس کی قبر کی طرف لوٹتی ہے، پھر وہ اٹھ بیٹھتا ہے، منکر نکیر اسے بٹھاتے ہیں، اسے قبر میں بٹھایا جاتا ہے۔ یہ تمام صحیح احادیث ہیں اور ان میں کوئی الزام نہیں۔ کچھ نے ان میں ایک یہ عیب نکالا ہے کہ برا سے زازان کا سماع ثابت نہیں۔ برا سے زازان کا سماع بھی ثابت ہے، مگر یہ بھی غلط ہے، کیونکہ ابو عوانہ فرائنی اپنی صحیح میں جو روایت لائے ہیں اس میں سماع کی وضاحت ہے۔ زازان فرماتے ہیں کہ میں نے برا سے سنا۔ حافظ عبداللہ بن مندہ کا بیان ہے کہ یہ متصل و مشہور سند ہے اور اسے برا سے ایک جماعت روایت کرتی ہے۔ اگر ہم بالفرض محال برا والی حدیث کو چھوڑ بھی دیں تو دوسری حدیثوں میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ مثلاً ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث میں ہے کہ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والے کے پاس فرشتے حاضر ہوتے ہیں کہ اگر نیک ہوتا ہے تو فرشتہ موت کہتا ہے، اے پاک روح جو پاکیزہ جسم میں ہے نکل، تعریفوں کے حال میں نکل اور آرام و روزی اور رب کی رضا سے خوش ہو جا۔ آخر روح نکل آتی ہے، آخر حدیث تک۔ حافظ ابو نعیم فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے راویوں کی عدالت پر بخاری و مسلم کا اتفاق ہے اور پہلے اکابر علماء جیسے فدیک اور عبد الرحیم بن ابراہیم وغیرہ ابن ابی ذئب سے روایت کرتے ہیں، بلکہ ابن ابی ذئب سے بہت سے لوگ نقل کرتے ہیں، اور ابن مندہ بدن میں روح کے لوٹانے پر ابن عباس رضی اللہ عنہ والی حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دن رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ الآیا، کاش آپ دیکھتے جب ظالم کی موت بے ہوشوں میں ہوگی اور فرشتے ان کی طرف ہاتھ پھیلائے ہوں گے، مار رہے ہوں گے، اور فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ہر شخص دنیا سے اٹھنے سے پہلے اپنا جنتی یا جہنمی ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے۔ پھر فرمایا دنیا سے جدا ہوتے وقت مرنے والے کے سامنے فرشتوں کی دو قطاریں آسمان و زمین کے درمیان باقاعدہ نظام کے ساتھ ہوتی ہیں، گویا اس کے چہرہ سورج ہے۔ مرنے والا بس انہیں دیکھتا رہتا ہے تو پاس جانے والے خیال کرتے ہیں کہ جان بلا مریض ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہر فرشتے کے پاس کفن و خوشبو ہوتی ہے۔ اگر مرنے والا مومن ہوتا ہے تو اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے پاکیزہ روح، اللہ کی جنت و بشارت کی طرف نکل، اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے وہ عزت و بزرگی والی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے بہت بہتر ہیں۔ فرشتے لگاتار خوشخبری دیتے ہیں اور گھیرے رہتے ہیں، اس پر ماں سے بھی زیادہ شفیق و مہربان ہوتے ہیں اور اس کی روح ہر ناخن اور ہر جوڑ کے اندر سے کھینچتے ہیں۔ بس آہستہ آہستہ روح جس حصے سے کھینچتی جاتی ہے وہ حصہ مرتا جاتا ہے اور اس پر آسانی ہوتی جاتی ہے، اگرچہ تم اس پر سختی دیکھتے ہو۔ آخر روح تھوڑی تک پہنچ جاتی ہے، جس طرح بچہ رحم سے مشکل سے نکلتا ہے اس سے کہیں زیادہ مشکل سے روح جسم سے نکلتی ہے۔ پھر ہر فرشتہ اسے لینے کے لیے جلدی کرتا ہے لیکن ملک الموت لے لیتے ہیں۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ الآیا آپ فرما دیں کہ تمہاری روح ملک الموت قبض کرتا ہے جو تم پر مقرر کر دیا گیا ہے، اور تم سب اپنے رب کے پاس لوٹ جاتے ہو کی تلاوت فرمائی۔ پھر فرشتے سفید کفن کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں اور اسے سینوں سے چمٹا لیتے ہیں جیسے ماں بچے کو پیدا ہونے کے بعد چمٹا لیتی ہے، بلکہ ماں سے بھی زیادہ مہربان ہوتے ہیں۔ پھر اس سے مشک سے بھی زیادہ پیاری خوشبو مہک اٹھتی ہے۔ فرشتے اس کی خوشبو سونگھتے ہیں اور اسے چمٹائے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں کہ پاک روح کو مرحبا ہو، اور دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس روح پر اپنی رحمت اتار اور اس جسم پر بھی جس سے یہ نکلی ہے۔ پھر اس کے ساتھ چڑھتے ہیں۔ فضا میں اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جس کی تعداد اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اس کے آنے والی خوشبودار روح کی مہک انہیں بھی پہنچتی ہے جو مشک سے بھی زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ وہ بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور سینے سے لگاتے ہیں۔ پھر ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور روح جس آسمان سے گزرتی ہے اس کے فرشتے اس کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، آخر اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس پاکیزہ روح کا خیر مقدم فرماتا ہے اور اس کے جسم کا بھی جس سے یہ نکلی، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کا خیر مقدم فرمائے گا تو ہر چیز اس کا خیر مقدم کرتی ہے اور اس سے ہر قسم کی تنگی دور ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس پاکیزہ روح کے لیے فرماتا ہے کہ اسے جنت میں داخل کر کے اس کا جنتی ٹھکانہ دکھا دو، اور میں نے اس کے لیے جو عزت و آرام والی نعمتیں تیار کی ہیں انہیں بھی دکھا دو۔ پھر اسے زمین کی طرف لے جاؤ، کیونکہ میرا فیصلہ ہے کہ میں انسان کو مٹی ہی سے پیدا کرتا ہوں، مٹی ہی میں اسے لوٹا دوں گا اور پھر اسی سے دوبارہ پیدا کروں گا۔ اس کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روح کو جسم سے نکلتے وقت اتنا بار نہیں ہوتا جتنا کہ جنت سے نکلتے وقت ہوتا ہے۔ روح کہتی ہے کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ کیا اس جسم کی طرف جس میں میں تھی؟ فرشتے کہتے ہیں کہ ہمیں یہی حکم ہے اور تمہیں بھی اس کے بغیر چارہ نہیں۔ آخر فرشتے اسے اتار لاتے ہیں۔ اس عرصے میں لوگ جسم کے غسل اور کفن سے فارغ ہو جاتے ہیں اور روح کو اس کے جسم و کفن میں داخل کر دیتے ہیں۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ روح جسم و کفن کے درمیان لوٹائی جاتی ہے۔ یہ لوٹانا اس واسطے کے علاوہ ہے جو دنیا میں روح کو جسم کے ساتھ تھا۔ یہ تعلق کی ایک علیحدہ قسم ہے جو حالت نیند کے تعلق کی طرح نہیں، نہ اس تعلق کی طرح ہے جو تعلق سکون کی جگہ میں پایا جاتا ہے، بلکہ سوال کے لیے ایک خاص قسم کا لوٹنا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے، شیخ الاسلام نے فرمایا کہ صحیح و متواتر حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ سوال کے وقت روح جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ بغیر روح کے جسم سے سوال کے بھی کچھ لوگ قائل ہیں، مگر اکثر اس سے انکار کرتے ہیں۔ کچھ کے نزدیک صرف روح سے سوال ہوتا ہے، جسم سے نہیں، جیسا کہ ابن حزم وغیرہ کی رائے ہے، مگر دونوں باتیں غلط ہیں اور صحیح حدیثوں سے غلط ہیں۔ اگر سوال صرف روح سے ہوتا تو روح کے لیے قبر کی خصوصیت نہ ہوتی۔ اس مسئلے کی وضاحت ایک دوسرے مسئلے کے جواب سے بھی ہوتی ہے۔ مطلب ہے کہ کیا قبر کا عذاب و ثواب روح و جسم پر ہے یا صرف روح پر یا صرف جسم پر؟ شیخ الاسلام سے یہ مسئلہ پوچھا گیا تھا۔ آپ نے جو جواب دیا وہ حسب ذیل ہے۔ اہل سنت والجماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ عذاب و ثواب روح و جسم دونوں پر ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ عذاب و ثواب صرف روح پر ہوتا ہے۔ عذاب و ثواب کیا روح کے بغیر صرف جسم پر بھی ہو سکتا ہے؟ اس میں اہل حدیث، اہل سنت اور اہل کلام کے دو مشہور اقوال ہیں۔ اس مسئلہ میں اور بھی شاذ و نادر اقوال ہیں جو اہل حدیث و اہل سنت کے نہیں ہیں۔ فلاسفہ کے اقوال۔ فلاسفہ کہتے ہیں کہ عذاب اور ثواب صرف روح پر ہوتا ہے، جسم پر نہیں۔ یہ لوگ موت کے بعد کی زندگی کو نہیں مانتے اور بالاتفاق کافر ہیں۔
یہی قول متکلمین اور معتزلہ وغیرہ کا ہے، جو موت کے بعد کی زندگی کے تو ماننے والے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ زندگی بعد الموت عالم برزخ میں نہیں ہے بلکہ قیامت کے دن اس کا ظہور ہوگا۔ یہ لوگ عالم برزخ میں جسم کے عذاب اور ثواب کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ برزخ میں صرف روحوں پر ثواب و عذاب ہوتا ہے، لیکن قیامت کے دن روح و جسم دونوں پر عذاب و ثواب ہوگا۔ مسلمان اہل حدیث اور اہل کلام وغیرہ کی ایک جماعت اسی کے قائل ہے، اور ابن حزم اور ابن مرہ نے اسی کو پسند کیا ہے۔ یہ قول شاذ اقوال ثلاثہ میں سے نہیں ہے بلکہ اس کے قول کے قریب ہے، جو عذاب قبر اور قیامت کا قائل ہے اور واپسی اجسام و ارواح کی مانتا ہے، لیکن ان لوگوں کے عذاب قبر میں 3 اقوال ہیں۔ نمبر 1، صرف روح پر ہوتا ہے۔ نمبر 2، روح پر ہوتا ہے اور روح کے واسطے سے جسم پر بھی۔ نمبر 3، صرف جسم پر ہوتا ہے۔ اس قول سے اس کا قول بھی متفق ہے جو عذاب قبر کا قائل ہے اور روح کو زندگی مانتا ہے۔ ایک شاذ قول یہ بھی ہے کہ اجسام پر بالکل عذاب نہیں۔ ایک شاذ قول یہ بھی ہے کہ روح پر بالکل عذاب نہیں۔ اس لیے اگر شاذ اقوال 3 مان لیے جائیں تو دوسرا شاذ قول اس کا ہے جو کہتا ہے کہ صرف روح پر عذاب و ثواب نہیں، روح تو زندگی کا نام ہے۔ یہ معتزلہ اور اشعریہ وغیرہ کا قول ہے۔ یہ لوگ بدن سے جدا ہونے کے بعد روح کی بقا کے قائل نہیں۔ یہ قول غلط ہے۔ ابو المعالی الجوینی وغیرہ نے اس کی مخالفت کی ہے، بلکہ کتاب و سنت اور اجماع سے ثابت ہے کہ روح و بدن جدا ہونے کے بعد باقی رہتی ہے اور اس پر عذاب و ثواب ہوتا ہے۔ علم الہی کے فلاسفہ اسے مانتے ہیں لیکن اجسام کے واپس آنے کو نہیں مانتے۔ دونوں اقوال غلط اور گمراہ کن ہیں، لیکن فلاسفہ کا قول اہل اسلام کے قول سے بہت دور ہے۔ گو اس مسئلہ میں ان کی موافقت وہ کرتے ہیں جن کو اسلام کے تمسک کا اعتقاد ہے، بلکہ وہ بھی جو خود کو ارباب معرفت و تصوف اور ارباب تحقیق و کلام سمجھتے ہیں۔ ایک شاذ قول یہ بھی ہے کہ قیامت سے پہلے عالم برزخ میں عذاب و ثواب نہیں۔ کچھ معتزلہ کا جو اس بنا پر کہ روح جسم سے جدا ہو کر باقی نہیں رہتی اور جسم پر عذاب و ثواب نہیں ہوتا، عذاب قبر کے قائل نہیں۔ یہی قول ہے، جبکہ یہ تمام فرقے برزخ کے معاملے میں گمراہ ہیں، تاہم فلاسفہ سے بہتر ہیں کیونکہ قیامت کبریٰ کے قائل ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ، قیامت قائم فرما۔ یہ لوگ فرعونیوں کے قافلوں کی گزرگاہوں پر تھے، پھر قافلہ آتا ہے اور انہیں کچلتا ہوا چلا جاتا ہے اور یہ چیختے ہوئے رہ جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ فرمایا یہ سود خور ہیں اور آسیب زدہ لوگوں کی طرح کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر میں ذرا آگے بڑھا تو ایسے لوگ دیکھے جن کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں جیسے تھے، زبردستی ان کے منہ کھول کھول کر ان میں پتھر ٹھوسے جا رہے تھے جو ان کی دبر سے نکل جاتے تھے۔ وہ بری طرح چیخ رہے تھے۔ میں پوچھتا ہوں یہ کون ہیں؟ فرمایا یہ ظلم سے یتیموں کا مال کھا لیا کرتے تھے۔ پھر میں ذرا اور آگے بڑھا تو عورتیں دیکھی جن کی چھاتیاں بندھی ہوئی تھیں اور لٹک رہی تھیں اور بری طرح وہ چیخ رہی تھیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ فرمایا یہ زناکار عورتیں ہیں۔ پھر میں تھوڑا اور آگے بڑھا تو کچھ آدمی دیکھے جن کی کروٹوں سے گوشت کاٹا جا رہا تھا اور ان کے منہ میں ٹھوسا جا رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ اسے کھاؤ، جیسے تم اپنے بھائی کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے چغل خور ہیں۔ بیہقی رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج میں ایسے لوگوں سے گزر ہوا جن کے تانبے کے ناخن تھے جن سے وہ اپنا منہ اور سینہ کھرچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے اور ان کی ابرو ریزی کیا کرتے تھے۔ ابو داؤد طیالسی میں ٹہنی والی حدیث ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھاڑ کر 2 کپڑوں میں گاڑ رکھا تھا
یہ حدیث اوپر گزر چکی ہے۔ ان قبر والوں میں اختلاف ہے کہ یہ دونوں کافر تھے یا مومن۔ تحقیق یہی ہے کہ یہ کافر تھے، اور یہ جو فرمایا کہ ان پر کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، اس کا یہ مطلب ہے کہ شرک و کفر کے مقابلے میں یہ معمولی گناہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ ان سے عذاب ہٹا نہیں، ہاں تھوڑی دیر کے لیے لکڑیوں کے خشک ہونے تک ضرور کچھ کمی ہو گئی تھی۔ اگر مومن ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حق میں دعا فرماتے اور عذاب ہٹا دیا جاتا۔ حدیث کی ایک سند میں ان کے کفر کی وضاحت بھی آ گئی ہے۔ یہ عذاب کفر و شرک کے عذاب کے سوا تھا۔ پتہ چلا کہ کافروں پر کفر اور شرک کا بھی عذاب ہے اور دوسرے گناہوں کا بھی۔ یہی قول ابو الحکم بن برخان کا پسندیدہ ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ دونوں مسلمان تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ ان پر کفر و شرک کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، کیونکہ کفر و شرک بڑے گناہوں سے بھی بڑے گناہ ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لازم نہیں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہر گناہ گار مسلمان کے لیے سفارش فرمائیں جس پر عذاب ہو رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر والے مسلمان کے بارے میں بتایا جو جہاد میں مارا گیا تھا کہ اس پر قبر میں آگ کی چادر بھڑک رہی ہے، جبکہ یہ آدمی مسلمان و مجاہد تھا۔ حدیث کی کچھ سند میں جو کفر کی وضاحت آ گئی ہے وہ ثابت نہیں، اور اگر صحیح بھی ہو تو کسی راوی کا قول معلوم ہوتا ہے۔ قرطبی نے اسی کو پسند کیا ہے۔